Welcome to Forward Public School e-learning class 7th, subject history, chapter number 2, the consolidation of the Mughal Empire, part 5, reading and explanation plus book exercise, and I'm your teacher Anam Khan. So students, open up page number 29. Aurangzeb Alamgir, the last great Mughal king. In the last lesson, we had already discussed about the reign after Shah Jahan. Now in this class, we will study about Aurangzeb Alamgir, the last great Mughal king. Aurangzeb Alamgir was born on 24th October 1618 near the border area of Deccan. Border Sarhad. औरंगज़ेब आलमगीर 24 अक्टूबर 1618 को दक्कन के सरहद के करीब पैदा हुए. From his childhood he was inclined towards religion. Inclined मतलब रुझान होना, की तरफ झुकाव होना. Childhood बचपन ही से उनका रुझान मजहब की तरफ था. Besides religious education, he also got administrative and military training. Besides के अलावा religious education इस्लामी तालीमात, administrative इंतज़ामी, military फौजी training तरबियत. इस्लामी तालीमात के अलावा उन्होंने फ़ौजी और इंतज़ामी तरबियत भी हासिल की. He was appointed the governor of Deccan in 1636. Appointed मुकर्रर करना. उनको 1636 में दक्कन का गवर्नर मुकर्रर किया गया. In 1647 he was appointed the governor of Gujarat. 1647 में उनको गुजरात का गवर्नर मुकर्रर किया गया. After being victorious in the war of succession, Aurangzeb ascended the throne in Delhi by the name of Muhyiddin Muhammad Aurangzeb Badshah Ghazi in 1658. After being victorious, Fateh ascended the throne, takht nashin हुए. The war of succession, जाननशीनी की जंग. फातेह होने के बाद, जाननशीनी की जंग में फातेह होने के बाद औरंगज़ेब दिल्ली में मोहम्मद औरंगज़ेब बादशाह गाजी के नाम से तख्त नशीन हुआ. फातेह होने के बाद जाननशीनी की जंग में औरंगज़ेब 1658 में मोहम्मद औरंगज़ेब बादशाह गाजी मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बादशाह गाजी के नाम से दिल्ली में तख्त नशीन हुआ. यानी कि जब उन्होंने इतनी बहुत सारी फतूहात हासिल की तो उसके बाद उन्होंने उसको क्या बादशाह बनाया. और किस नाम से बनाया? मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बादशाह गाजी. यानी कि 1658 में जब बहुत सारी विक्ट्रीज हासिल करने के बाद फिर उनको जाके उन्होंने जो है वो बादशाह बनाया. जब वॉर ऑफ सक्सेशन उन्होंने जीत ली थी, मतलब जो वॉर ऑफ सक्सेशन जाननशीनी की जंग जो हो रही थी इनके दरमियान, इनके भाइयों के दरमियान, वो जीतने के बाद उनको बादशाह बनाया गया. Aurangzeb Alamgir was a simple and trustworthy king. Simple, सादा, trustworthy, काबिल एतबार या अमानतदार. औरंगज़ेब आलमगीर एक सादा और काबिल एतबार बादशाह था. His food, dress and lifestyle were extremely simple. Lifestyle रहन सहन, extremely नहायत. उसकी खुराक, लिबास और रहन सहन नहायत ही सादा थे. He had never eaten in the utensils made of gold and silver. Utensils बर्तन, उसने कभी भी सोने और चांदी से बने हुए बर्तनों में खाना नहीं खाया. He hated luxury, drinking and bad habits. Luxury ऐशो आराम, drinking शराब खोरी, bad habits बुरी आदत. वो नफ़रत करता था ऐशो आराम से, शराब खोरी से और बुरी आदत से. बुरी आदत, शराब खोरी और ऐशो आराम से उसको नफ़रत थी. In spite of being the king of India, in spite के बावजूद, हिंदुस्तान का बादशाह होने के बावजूद, he earned his personal expenses by writing Quran and making caps with his own hands. He earned मतलब कमाता था. Personal expenses ज़ाती अखराजात. By writing Quran लिखकर and making caps with his own hands और अपने हाथों से टोपियाँ बनाकर.
ہندوستان کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اپنے ذاتی اخراجات اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بنا کر اور قرآن لکھ کر کماتا تھا. He was very hard working. وہ بہت محنتی تھا. He was a great and responsible king. Great عظیم, responsible ذمہ دار. وہ ایک عظیم اور ذمہ دار بادشاہ تھا. He was staunch follower of religious teaching and obligations. Staunch مطلب سخت, جو typical ہوتے ہیں. Religious teachings مذہبی تعلیمات and obligations اور فرائض. وہ وہ مذہبی تعلیمات اور فرائض کا سخت پیروکار تھا. Aurangzeb ruled India for about 50 years and died on 21st February 1707 after Jumma's prayer. اورنگزیب نے ہندوستان پر تقریباً 50 سال حکومت کی اور جمعہ کی نماز کے بعد 21 فروری 1707 کو انتقال کر گیا. According to his will, he was buried in Khuladabad near Daulatabad in the graveyard of Sheikh Burhanuddin. will وصیت, ان کی وصیت کے مطابق ان کو دولت آباد کے قریب خلاد آباد میں شیخ برہان الدین کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. مطلب انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے یہاں پہ دفنایا جائے. Tidbit: In spite of being the king, Aurangzeb lived a simple life. ہندوستان کا بادشاہ ہونے کے بعد اورنگزیب بہت ہی سادہ زندگی گزارتا تھا. He used to write Quran and sew caps to earn livelihood. وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے قرآن لکھتا تھا اور ٹوپیاں بناتا تھا. He used to do his personal chores himself and worshipped Allah all the night. وہ اپنے ذاتی کام خود کرتا تھا. Personal chores, ذاتی کام خود کرتا تھا اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا. Now students turn page number 30. The various stages and problems during Aurangzeb reign. Various stages, مختلف مراحل. اورنگزیب کے دور میں مختلف مراحل اور مسائل, یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ اورنگزیب کے رین میں کون کون سی پرابلمز اس کو فیس کرنی پڑی اور کون کون سی سٹیجز آئیں اس پہ. Aurangzeb faced many rebellions and problems in different regions of his empire and from different tribes like the Mongols and Yusufzai. Aurangzeb rebellions مطلب بغاوت, tribes قبیلے. اورنگزیب کو بہت سی بغاوت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں میں بہت مسائل اور بغاوت کا سامنا کرنا پڑا. اینڈ فرام ڈفرینٹ ٹرائبس, اور مختلف قبائل سے جیسے منگولز اور یوسفزئی. He fought very bravely against these rebels and established peace in the country. Bravery بہادری سے, rebels سرکش, وہ ان سرکشوں کے خلاف بہت بہادری سے لڑا اور ملک میں امن قائم کیا. He also faced problems in implementing the Islamic system. Implementing نافذ کرنا, اس نے اسلامی نظام کو نافذ کرنے میں بھی کئی مشکلات کا سامنا کیا. اورنگزیب faced problems particularly from the Jats, Marathas and Rajputs. اورنگزیب نے خاص طور پر جٹ, مراٹھا اور راجپوت سے مسائل کا یا مشکلات کا سامنا کیا. یعنی کہ جب اورنگزیب آیا تو اس وقت بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس کے اگینسٹ بغاوت کرتے تھے, تو وہ ان کے خلاف, ان کی بغاوتوں کے خلاف بہت بہادری سے لڑے اور اس نے ملک میں امن قائم کیا. پھر وہ اسلامی نظام کا نفاذ چاہتا تھا جس کے لیے بھی اس کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور جو پارٹیکولرلی اس کے جو لوگ اس کے مخالف تھے وہ جٹس, مراٹھاز اور راجپوت تھے. The revolts of Jats, جٹس کی بغاوت. The Jats of Mathura revolted against the Mughal Empire. Revolted بغاوت. مغل امپائر یا مغلیہ سلطنت کے خلاف میتھرا کے جٹس نے بغاوت کی. Jats started killing and plundering under the leadership of Gokal. پلنڈرنگ, لوٹ مار. جٹس نے گوکل کی رہنمائی میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری شروع کر دی. اورنگزیب sent his army against Jats, defeated them and arrested Gokal with his family.
اورنگزیب نے جٹس کے خلاف اپنی آرمی بھیجی، اپنی فوج بھیجی، ان کو شکست دی، ڈیفیٹڈ دیم، ان کو شکست دی اور گوکال کو اس کے خاندان کے سمیت گرفتار کر لیا۔ In this war, both sides faced economic loss and human casualty. اس جنگ میں دونوں اطراف نے بہت معاشی نقصان اور انسانی ہلاکتوں کا سامنا کیا۔ In 1686, Jats revolted again under the leadership of Raja Ram and at Sikandria near Agra attacked the tomb of Akbar and tried to demolish it but failed. 1686 میں جٹس نے اب راجہ رام کی رہنمائی میں دوبارہ بغاوت کی اور آگرہ کے قریب سکندریہ پر حملہ کیا، دا ٹامب آف اکبر، اور سکندریہ میں اکبر کے مقبرے پر حملہ کیا اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے۔ ایبولشڈ مطلب تباہ کرنا۔ دا رائل آرمی ڈیفیٹڈ راجہ رام اینڈ کلڈ ہم ان دا بیٹل فیلڈ، جو شاہی فوج تھی اس نے راجہ رام کو شکست دی اور میدانی جنگ میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ پہلے کیا ہوا کہ میتھرا کے جٹس نے اس کے اگینسٹ بغاوت کی، انہوں نے جو ملک میں لوٹ مار شروع کر دی، قتل و غارت گری شروع کر دی۔ اس طرح سے ان کا اس وقت لیڈر گوکال تھا۔ اورنگزیب نے اپنی آرمی بھیجی، وہ ان کی جنگ ہوئی، جس جنگ میں ان کو جو جٹ تھے ان کو شکست ہوئی اور گوکال کو انہوں نے خاندان سمیت گرفتار کر لیا۔ اب یہ جو جنگ ہوئی تو اس میں دونوں طرف یعنی کہ ایک سائڈ بھی دوسری سائڈ بھی بہت اکنامک لاس بھی ہوا، بہت سے لوگ بھی اس میں مارے گئے۔ پھر 1686 میں دوبارہ جٹس جو تھے وہ بغاوت پہ اتر آئے اور اس بار ان کا لیڈر جو تھا وہ راجہ رام تھا، اور سکندریہ میں انہوں نے اکبر کا جو مقبرہ تھا اس کو تباہ کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اس میں فیل ہو گئے، اور پھر جو شاہی آرمی تھی وہ ان کے خلاف آئی اور راجہ رام کو انہوں نے شکست دی اور میدان جنگ میں ہی اس کو مار بھی دیا۔ دا ریوولٹس آف سکھوں کی بغاوت۔ دا 9th گرو، دا ریلیجس لیڈر آف سکھس، گرو تیغ بہادر opposed and resisted the policies of Aurangzeb. He was arrested and imprisoned. 9th گرو یعنی ان کا 9واں گرو جو تھا، جو کہ سکھوں کا مذہبی رہنما ہے، گرو تیغ بہادر، جنہوں نے اورنگزیب کی پالیسیز کی مخالفت بھی کی اور مزاحمت بھی کی، اس کو بھی گرفتار کر کے قید کر دیا گیا، یعنی کہ اس کو بھی پہلے گرفتار کیا گیا اور پھر اس کو قید کر دیا گیا۔ دا ریوولٹس آف راجپوتوں کی بغاوت۔ ڈیو ٹو دا گڈ ٹریٹمنٹ آف اکبر، راجپوتس ہیڈ بیکم لائل ٹو مغلز۔ اکبر کے اچھے سلوک کی وجہ سے، گڈ ٹریٹمنٹ، اچھے سلوک کی وجہ سے راجپوت جو تھے وہ مغلوں کے ساتھ بہت وفادار تھے، لائل، وفادار۔ بٹ ابیوزنگ دیز فیورز دا راجپوتس گاٹ اسٹرانگر، لیکن وہ جو فیورز ان کو دیتے تھے، وہ جو ان کی فیور کرتے تھے، ان کا ناجائز استعمال کر کے، یعنی کہ ان کو ابیوز کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا، ان کو اس کا ناجائز استعمال کر کے، اس کو گالی سمجھ کے راجپوت جو ہیں وہ مطلب اس کو غلط استعمال کر کے وہ مضبوط ہوتے گئے۔ However, تاہم in the reign of Aurangzeb, Rajputs of Jodhpur and Marwar revolted. تاہم اورنگزیب کے دور میں جودھپور کے راجپوت اور مارور کے راجپوتوں نے بغاوت کی۔ اورنگزیب sent many expeditions to crush the revolt of Rajputs, and at last, after a severe battle, the Rajputs were crushed and the writ of the government was established. اورنگزیب sent many expeditions، کئی مہمات، اس نے کئی مہمات بھیجے ٹو کرش دا ریوولٹ آف راجپوتس، کے راجپوتوں کی بغاوت کو کچل سکے، اینڈ ایٹ لاسٹ آفٹر اے سیویئر بیٹل، اور آخر کار ایک سخت جنگ کے بعد، سیویئر سخت، بیٹل جنگ، ایک سخت جنگ کے بعد دا راجپوتس ور کرشڈ، راجپوتوں کو کچل دیا گیا، اینڈ دا ریٹ آف دا گورنمنٹ واز اسٹیبلشڈ، اور حکومت کا شاہی فرمان دوبارہ سے قائم کیا گیا۔ Next is the consequences after Aurangzeb's Deccan campaigns and the rise of Marathas. Consequences, نتائج۔
دکن کیمپینز, دکن کا مہم, اینڈ دا رائز آف مراٹھاز, اور مراٹھاز کا عروج. The policy of Aurangzeb towards Deccan was not different from that of his forefathers. دکن کی طرف اورنگزیب کی پالیسی اس کے آباء و اجداد سے مختلف نہیں تھی. فور فادرز, آباء و اجداد. He wished to expand his empire to the southern states. اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی سلطنت کو جنوبی ریاستوں تک بڑھائے. ایکسپینڈ کرنا, بڑھانا. اورنگزیب had focused on northern India. اورنگزیب نے شمالی ہندوستان پر اپنی توجہ مرکوز کی. But the rising power of Marathas in the south was creating great problems. لیکن جنوب میں مراٹھا کی ابھرتی ہوئی طاقتوں نے کئی مسائل پیدا کر دیے تھے. So اورنگزیب decided to go to Deccan himself. تو اورنگزیب نے خود دکن جانے کا فیصلہ کیا. There were three main reasons for that. اس کی تین بڑی وجوہات تھیں. The first was to capture the weak states of بیجاپور and گولکنڈا. پہلی وجہ اس کی یہ تھی کہ بیجاپور کی ویک اسٹیٹس اور گولکنڈا کی جو کمزور ریاستیں ہیں ان پر قبضہ کرنا. The second to get control over his rebellious son اکبر. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے سرکش بیٹے اکبر کو قابو کر سکے, کنٹرول اوور, قابو کر سکے. The third to crush the rising power of Marathas. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ مراٹھا کی ابھرتی ہوئی طاقت کو کچل دے. ٹھیک ہے, پہلی کیا تھی؟ تین وجوہات کی وجہ سے, 3 مین ریزنز کی وجہ سے وہ خود دکن گیا. پہلی یہ تھی کہ وہ بیجاپور اور گولکنڈا جو ہے اس کے جو ویک اسٹیٹس ہیں, جو کمزور ریاستیں ہیں, ان پر قبضہ کرے. دوسری یہ تھی کہ اس کا جو سرکش بیٹا ہے اکبر اس کو قابو کر سکے. اور تیسری مین ریزن اس کا یہ تھا کہ وہ مراٹھاؤں کی جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے اس کو کچل ڈالے. The important consequences of this expedition was that the occupation of Bijapur and Golconda proved a wrong political move. Important, اہم consequences, نتائج. ایکسپیڈیشن مہم, پولیٹیکل موو سیاسی اقدام. اس مہم کا سب سے بڑا اہم نتیجہ یہ تھا کہ بیجاپور اور گولکنڈا پر قبضہ کرنا ایک غلط سیاسی قدم ثابت ہوا. The two Muslim ruler could easily control the Marathas. 2 مسلمان حکمران بہت آسانی سے مراٹھاس کو قابو کر سکتے تھے. But when they were removed, the local opposition for Marathas finished and the Maratha leadership started tension-free lives. But when they were removed, لیکن جب ان کو وہاں سے ہٹایا گیا, the local opposition for Marathas finished. جو مراٹھاؤں کے لیے ان کی جو لوکل وہاں کی جو مقامی مخالفت تھی وہ ختم ہو گئی, اور مراٹھاز کی جو لیڈرشپ ہے, ان کی جو رہنما ہے, وہ بنا کسی ٹینشن کے, مطلب ٹینشن فری لائفز, مطلب ان کی زندگی بالکل ہر قسم کی ٹینشن سے, ہر قسم کی پریشانی سے صاف ہو گئی. After destroying these states, most of the war affected people turned against the Mughal. ان ریاستوں کو تباہ کرنے کے بعد بہت سے جو متاثر لوگ تھے, یعنی کہ جب یہ ویک اسٹیٹس تھے, جب ان کو انہوں نے تباہ کر دیا اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے, تو وہاں پہ جو لوگ افیکٹ ہوئے تھے اس سے, اور وہ کیا کیا, وہ مغلوں کے خلاف ہو گئے. The desire for revenge arose in them and the Marathas increased their military power. Desire, خواہش, revenge, انتقام, arose, ابھرنا. ان میں انتقام کی خواہش ابھری, یا ان میں انتقام کی خواہش پیدا ہوئی, اور اس طرح مراٹھا نے اپنی فوجی طاقت جو ہے وہ مزید بڑھا دی. Deccan policy of Aurangzeb failed and Marathas started to rise with greater strength. اورنگزیب کی جو دکن کی پالیسی تھی وہ ناکام ہو گئی, اور مراٹھاز جو ہیں وہ زیادہ طاقت کے ساتھ, زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ ابھرے, یعنی کہ زیادہ اسٹرینتھ کے ساتھ وہ ابھرنا شروع ہوئے. The main reason was that when Marathas saw the Mughal army in the south, اس کا اہم وجہ یہ ہے
کہ جب مراٹھاؤں نے مغل فوج کو جنوب میں دیکھا they strengthened their own army. انہوں نے اپنی فوج کو مضبوط بنایا. strengthen مضبوط کرنا. The Marathas army was given guerrilla training. مراٹھا کی جو فوج تھی اس کو گوریلا ٹریننگ دی گئی. گوریلا ٹریننگ یہ آرمی کی ملٹری کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, بہت سخت ٹریننگ ہوتی ہے جس کو گوریلا ٹریننگ کہا جاتا ہے. اور یہ جو میدانی جنگ میں جو لوگ جاتے ہیں, بیٹل فیلڈ میں جو سولجرز جاتے ہیں, ان کو موسٹلی دی جاتی ہے. The rising power of Marathas in South was a big threat for Mughals. ساؤتھ میں مراٹھاؤں کی ابھرتی ہوئی طاقت مغلوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھی. تھریٹ, خطرہ. شیوا جی واز اے بگ تھریٹ فار مغلس. مغلوں کے لیے شیوا جی ایک بہت بڑا خطرہ تھے. تھریٹ, خطرہ. دا مراٹھاز ور دا مین کاز آف اورنگزیب فیلئر. اورنگزیب کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ مراٹھا تھے. Now students, this is it for your today's lecture, and we'll be doing the rest of topics and the book exercise in our next class. Thank you so much. Stay home, stay safe.